सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या हो रहा है भाई? बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे थे तो हमसे बातें नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सच्ची बातें। जी, सच्ची बातें। हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं और इस प्रोग्राम के अंदर होते हैं 3 सेगमेंट। कितने सेगमेंट? 3 कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? पता है किसी को? प्यारे नबी के प्यारे नाम। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम अपने प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम आपको बताया करते हैं, उनका माना बताया करते हैं। और एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी जानते हैं, आपकी लाइफ के बारे में प्यारी प्यारी बातें जानते हैं। और एक सेगमेंट होता है प्यारे नबी की सच्ची बातें, जी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें जानते हैं, आपकी अहादीस मुबारका सुनते हैं और उसको समझते हैं। जी। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, तो हम आ चुके अपने पहले सेगमेंट में जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम प्यारे प्यारे नाम जानेंगे। उससे पहले आपके भी प्यारे प्यारे जो नाम है वो जान लेते। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफीफ है। मोहम्मद अफीफ अत्तारी। जी। माशाअल्लाह। मोहम्मद मुबश्शिर। मोहम्मद मुबश्शिर। मोहम्मद माज अत्तारी। मोहम्मद माज अत्तारी। और मोहम्मद शहजिल। मोहम्मद शहजिल। अच्छा, माशाअल्लाह, क्या बात है। तो यहाँ हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और जो घर पर बच्चे मौजूद हैं, आपने उठकर कहीं जाना नहीं है, बल्कि हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना, बल्कि औरों को भी बुला ले। जी, फ़ोन करके बोल दें, अपने कज़न को बोल दें, और जो छोटी बहन हो, भाई हो, उनको भी बुला लीजिए कि प्रोग्राम आ रहा है सच्ची बातें। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम जानने वाले हैं ना, वो नाम है रफ़ीक। क्या नाम है? रफीक। जी, स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ रफ़ीक। बाज़ बच्चों के नाम भी होते हैं। हाँ। किसी के है फ्रेंड का नाम है? पहले था, अभी क्या हुआ फ्रेंड? मतलब मिलना नहीं होता। अच्छा, मिलना नहीं होता, यानी आपके फ्रेंड का नाम रफ़ीक था। तो रफ़ीक का माना क्या है? नहीं पता। चले हम आपको बताते हैं। देखिए लिखते कैसे, ये भी आप देख लें। पहले रे होगी, फिर फा, फिर याप, उसके बाद काफ होगा, काफ होगा। दो नुक्तों वाला काफ होगा। रफ़ीक। रफ़ीक का माना क्या है? जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी एक सिफाती नाम है, ठीक है ना। वैसे आपका रियल जो नेम है वो क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहमद भी आपका नाम है। और जो आपकी क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं वो नाम बहुत सारे उलमा ने बहुत सारे नाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बयान किए हैं, अपनी बुक्स के अंदर लिखे हैं। एक माना रफ़ीक का है बहुत ज़्यादा मेहरबानी फरमाने वाला। क्या माना है? बहुत ज्यादा मेहरबानी फरमाने वाला। बहुत ज़्यादा मेहरबानी समझते हैं? क्या होती है मेहरबानी? एहसान करना। एहसान करना होता है। जी भाई, शहजिल। एहसान करना। एहसान करना। जी, मेहरबानी यानी किसी के साथ एहसान करना, अच्छा सलूक करना। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम है रफ़ीक। और रफ़ीक का एक माना है बहुत ज्यादा मेहरबानी फरमाने वाले। तो चूंकि हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मेहरबान हैं, अपने उम्मतियों पर बहुत मेहरबान हैं, यहाँ तक कि जानवरों पर भी आप मेहरबानी फरमाते हैं। इंसानों के ऊपर हमारे प्यारे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो कितना करम फरमाते होंगे, कितनी रहमत फरमाते होंगे। आप तो जानवरों पर भी बड़ी मेहरबानी करते हैं। आपको एक वाकया सुनाए? जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों को तो वाकये बड़े अच्छे लगते हैं ना।
تو آئیے ایک واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور وہ واقعہ بھی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ کہاں گئے؟ ایک انصاری کے باغ میں۔ پہلے اب یہ بتائیے، عفیف بھائی، عفیف نام ہے نا، یہ انصاری کون ہوتے ہیں؟ انصاری نہیں سنی۔ انصاری نہیں پتا آپ کو؟ کسی کو نہیں پتا؟ انصار، مہاجر اور انصار جو صحابہ اکرام تھے، ان کا تو سنا ہوگا نا کہ صحابہ کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، کون ہے؟ مہاجرین، اور دوسرے کون ہیں؟ انصار۔ تو مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ جو ہجرت کر کے آئے، کہاں سے ہجرت کی تھی؟ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کی طرف۔ ان صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ مہاجرین، یا ایک ہوں گے تو انہیں مہاجر صحابی کہیں گے، یعنی جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور انصار کنہیں کہتے ہیں؟ جو وہاں پر ہی رہنے والے ہو۔ کہاں رہنے والے تھے؟ جو مدینے میں پہلے سے رہنے والے تھے، ان صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ انصار کے معنی پتہ ہے؟ انصار کہتے ہیں مددگار کو۔ کسے کہتے ہیں؟ مددگار۔ کیونکہ یہ مہاجرین جو ہے ہجرت کر کر آئے تھے نا، اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، جو کچھ کمائی کا ظاہر ہے ذریعہ ہوگا، آمدنی کا ذریعہ ہوگا، کھیت وغیرہ ہوں گے، زمینیں ہوں گی، وہ سب کہاں رہ گئیں؟ مکے میں رہ گئیں، خالی ہاتھ گئے نا وہاں پر۔ تو ان کی مدد کس نے کی تھی؟ انصار نے۔ چونکہ وہاں سے جو پہلے سے رہائش پذیر صحابہ تھے، انہوں نے مہاجرین کی کیا کی؟ مدد کی، لہٰذا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ انصاری، یعنی مدد کرنے والے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، اور وہ باغ کس کا تھا؟ ایک انصار کا، ایک انصاری صحابی کا تھا۔ اب جب وہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے نا، تو وہاں پر ایک اونٹ تھا۔ کون تھا؟ اونٹ، کیمل وہاں پر موجود تھا۔ اور اس اونٹ نے جیسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا نا، تو وہ بلبلانے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ بلبلانے لگا۔ بلبلانے لگا۔ شہزل، یہ بلبلانا کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ بعض اوقات بچوں کی پٹائی بھی لگ جاتی ہے نا، کہتے ہیں بلبلا اٹھ، اتنی زور سے مارا، ہوتا ہے کبھی کبھی، بولتے ہیں نا جملہ بلبلانا۔ اونٹ جو آواز نکالتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بلبلانا۔ سمجھ آئی؟ اونٹ جب اپنی آواز وہ نکالے گا تو اس کو کہیں گے بلبلانا۔ تو اونٹ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، تو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مخلوقات جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ساری مخلوق جو ہے نا، انسان بھی جانتے ہیں، جنات بھی جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو جانور وغیرہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں، جو سرکش جن ہیں اور سرکش انسان ہیں، یعنی جو کافر ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جانور نے، یعنی اونٹ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ فریاد کرنے لگا، اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب چلے گئے، اور آپ نے اس کی کنپٹی پر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، شفقت فرمائی، تو وہ خوش ہو گیا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا، اچھا انداز اختیار فرمایا، آپ نے اس پر شفقت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ اونٹ کسی کا ہوگا، پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے معاملے میں اللہ پاک سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم ان جانوروں کے معاملے میں اللہ پاک سے نہیں ڈرتے جن کا اس نے تمہیں مالک بنایا؟ اللہ پاک نے مالک بنایا نا ان جانوروں کا۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو۔ تو اس اونٹ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر شفقت فرمائی، اور اس کے بعد جو ان کے مالک تھے انہیں اس کی تنبیہ بھی کی کہ اونٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کے پاس کیا ہوتی ہے آج کل؟ بلیاں ہوتی ہیں گھر میں، ہے نا، بعض بلی پال بھی لیتے ہیں، اور پھر اس بلی کے ساتھ بیچاری کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اس کی دم کھینچ لیتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہمیں جانوروں کے ساتھ
نہیں کرنا چاہیے. بعض جو ہے وہ چوٹیوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو ہمیں تکلیف نہیں دے رہا اسے ہمیں بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. جی تو پیارے پیارے بچوں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے رفیق، اور رفیق کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے. تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. اور اس میں ہم اپنے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں. اور ہم جان رہے تھے آپ کے بچپن شریف کے بارے میں. آپ کا بچپن بھی بڑا پیارا تھا، بڑا انوکھا تھا. شروع میں ہم نے جانا کہ کس طریقے سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ کے ساتھ کہاں گئے تھے، ان کے گاؤں میں، کیونکہ گاؤں کے اندر پہلے پرورش ہوا کرتی تھی تاکہ صحت بھی اچھی رہے اور زبان بھی اچھی سیکھیں. اس کے بعد پھر دائی حلیمہ آپ کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس دے کر چلی گئی تھی جب آپ کچھ بڑے ہو گئے. اور اب آپ اپنی والدہ جن کا نام ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس پرورش پانے لگے. اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی ایک کنیز تھی. کون تھی؟ کنیز تھی، جن کا نام تھا ام ایمن. کیا نام تھا؟ ام ایمن. کوئی سوال نہیں آتا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ آتا ہے کوئی سوال نہیں؟ ہاں یہ دیکھو آ گیا، شہزل بتا دیں گے آپ کو کیا ہوتا ہے کنیز. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کنیز کون ہوتا ہے؟ نوکرانی ہوتی ہے کیا؟ خدمت کرنے والا. بھائی پہلے زمانے میں نا، جیسے ابھی تو ہوتے ہیں امپلائز ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ہے نا، جو کام کرتے ہیں. اسی طرح ماسی نوکرانی ہوا کرتی ہے. تو پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، یعنی جیسے چیز ہم پرچیز کرتے ہیں نا، ایسے انسان خریدے جاتے تھے، ان کو کہتے ہیں غلام. تو خواتین جو ہوتی تھیں وہ بھی خریدی بیچی جاتی تھی، تو ان کو کیا کہتے تھے؟ کنیز. ٹھیک ہے. اور جو مرد ہوتے تھے ان کو کہتے تھے غلام. تو یہ ام ایمن جو ہیں، یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی کنیز تھی. اور والد صاحب کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے. اور ان کنیز کا نام تھا ام ایمن. کیا نام تھا؟ ام ایمن. یہ ام ایمن ویسے ان کی کنیت تھی. ان کا جو ریئل نام تھا نا، جی کسی کو پتا ہے؟ نو. ان کا اصل نام تھا برکہ. کیا نام تھا؟ برکہ. جی ام ایمن یہ ان کی کنیت تھی، اور ریئل ان کا نام تھا برکہ. یہ نارملی پتہ نہیں ہوتا، بہت ساری بچیوں کا بھی ہو سکتا ہے نام ام ایمن ہو. تو ام ایمن آپ کو پتہ چلا کہ کس نسبت سے نام رکھا جاتا ہے، کس وجہ سے نام رکھا جاتا ہے، کہ یہ ان کنیز کا نام ہے جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی تھیں، اور وہ خدمت کرتی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور ان کا ریئل نام تھا برکہ. برکہ، یہ ان کا اصل نام تھا. تو یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتی تھی، دن رات آپ کو کھانا وغیرہ کھلاتی اور دیکھ بھال کے کام کیا کرتی تھیں. اچھا پیارے بچوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی بات چل رہی ہے، تو یہاں آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ جی بتا دیں. ایک بات تو ہم بتا چکے، وہ کیا پتہ چلی؟ ام ایمن کا اصل نام کیا ہے؟ برکہ. یہ کیا تھیں؟ ہمارے پیارے نبی کی خدمت کیا کرتی تھیں، آپ کی دیکھ بھال بچپن میں کیا کرتی تھیں جب دائی حلیمہ آپ کو واپس دے کر گئی تھیں. اسی طریقے سے کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جھولا ہے نا، بچے جھولے میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، تو جھولا کیا کرتے ہیں؟ اسے ہلاتے ہیں. کوئی ہلاتے، اب تو ہو سکتا ہے سیل والے بیٹری والے بھی آتے ہوں گے، لیکن بہرحال کوئی ہلائے تو جھولا ہلتا ہے. لیکن دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھولے کو فرشتے ہلاتے تھے، اس جھولے کو فرشتے ہلایا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں لیٹے ہوئے اگر چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو وہ چاند بھی آپ کے اشارے پر چلنا شروع ہو جایا کرتا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے کلام فرمایا نا، جو سب سے پہلے آپ نے بات کی، وہ پتہ ہی کیا تھی؟ وہ تھی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ بات ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
سب سے پہلے کی تھی. یعنی بچے ہوتے ہیں چھوٹے مطلب تو وہ بولتے نہیں ہیں, جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں. تو بچے کیا کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں بچے, اما ابو کیا بولتے ہیں, دوبارہ بتائیے گا. بولتے ہیں. جب کلام کرنے لگتے ہیں یعنی ٹاکنگ کرنے لگتے ہیں تو جو کچھ جو سنتے ہیں آس پاس اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنا نام بتانا, یا ابو یا امی, بابا, مما, اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا. جو کچھ سنتے ہیں وہ بولتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کے سامنے زیادہ اللہ اللہ کریں. کیا کریں, اللہ اللہ, تاکہ جب وہ سب سے پہلا کوئی بات کریں تو وہ ان کے زبان سے کیا نام ہو, کیا لفظ ہو, اللہ اللہ, یہ ان کی زبان سے نکلے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کلام کیا وہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کہا, اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. جی تو پیارے پیارے بچوں, ہم آ چکے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. آئیے آج کی حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے بیان کر دے. جی تو آج کی جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی اس میں ہمارے پیارے نبی, ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا بات کافی ہے, کہ کسی کی بھی سنی سنائی بات تحقیق کے بغیر کسی اور کو بتا دے, وہ جھوٹا شخص. یعنی جس کی بھی کوئی بھی سنی کسی نے بھی آگے, کیا کہتے ہیں اس کو, گوسپس کہتے ہیں, ایسے ہی ہے. بیٹھ کے جب کیا بریک ہوئی, بریک کے اندر سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں بچے, اس کے بعد ارے میں نے یہ سنا ہے, یہ مجھے پتا, ارے تمہیں پتا چلا, یہ ایسا ہوتا ہے نا. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, جو بھی کچھ سنا ہے کسی حوالے سے بھی وہ باتیں آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے یہ سنا ہے, ارے اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے, اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے. کبھی ٹیچرز کے بارے میں اس طرح کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, کبھی اور کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. بچے بھی کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے, جھوٹا تو سمجھتے ہیں نا کتنا برا آدمی ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا, تو جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے وہ آگے بیان کرتا چلا جائے. یعنی ہر ایرے غیرے کی ہر بات, کس کی, ہاں, ایرا غیرہ کون ہوتا ہے بھائی, یہ جس کو ہم جانتے نہیں ہیں, جس کو جانتے نہیں ہو. جس کو جانتے ہیں وہ ایرا غیرہ نہیں رہتا, پھر اپنا ہوتا ہے, وہ اپنا ہوتا ہے. تو اپنے بھی تو بعض وقت غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے, ایسی بس سنی سنائی آگے پہنچاتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہوتی ہے بھائی یہ سنی سنائی باتیں, کیسے ہوتی ہیں, کوئی مثالیں دیں, کچھ بتائیں. میں نے جیسے مثال دی کہ لڑکے بوائز بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوتے چار, تو اس میں کیا ہو, ایسا نہیں ہوتا میں نے اس کے بارے میں سنا ہے, اس کے بارے میں سنا ہے, یوں سنا ہے, وہ سنا ہے, یہ سنا ہے. آگے سے پوچھو کہ بھئی کس سے سنا ہے, کہاں اس کا پتہ چلا, کدھر سے پتہ چلا, تو کچھ نہیں ہوتا, بس سنا ہے. اچھا, یہ جو باتیں ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں, سنی سنائی باتوں میں بعض اوقات جو ہے وہ دینی باتوں کے حوالے سے بہت ہوتا ہے. یعنی آج کل جیسے فیس بک وغیرہ اور سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزیں بچے بھی یوز کرتے ہیں, بڑے بھی یوز کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, کوئی بھی پوسٹ آ گئی, کسی نے بھی ہمیں کچھ بھی بھیج دیا اور اس کے بعد کیا اس کو آگے وائرل کر دیا, اس کو آگے بھیج دیا. ارے بھائی بعض اوقات کوئی دینی بات کے طور پر, یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث ہے, ہمارے پیارے نبی نے فرمایا, جو ہوتا ہے نا حدیث ہو کے آ رہی ہے, یا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی حدیث میں یوں آیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے یوں حدیث میں سنا ہے. یا بعض اوقات یہاں تک بول رہے ہوتے کہ جی قرآن پاک میں یہاں آیا ہے. اب ان سے پوچھے بھائی قرآن پاک میں کون سی صورت ہے, کون سی آیت میں یہ ہے, یا حدیث میں یہ ہے. ان سے پوچھے بھائی آپ نے حدیث کی کون سی کتاب میں سنا ہے, یا حدیث کی کون سی کتاب سے پڑھا ہے, یا کون سے عالم دین سے سنا ہے. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, بس کیا ہوتا ہے میں نے سنا ہے. یا دین کا کوئی مسئلہ یوں بیان کر رہے ہوتے, دین کی کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یوں سنا ہے, ہمارے بڑوں سے یوں سنا ہے. اور حالانکہ بعض اوقات وہ بات درست بھی نہیں ہوتی, غلط ہوتی ہے. تو دین کا جو معاملہ ہے, جو دینی معاملہ ہے, اس میں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کوئی مستند عالم دین ہو, مفتی صاحب ہو, یا جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرے فرماتے ہیں, اس میں جو بات بیان ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ بھی ہمیں صحیح
یاد ہو, جیسا ہمیں بتایا ہے ویسا ہمیں یاد بھی ہو, اس کے بعد اگر ہم اس کو آگے بیان کریں تب بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کچھ کا کچھ بیان کرنا یہ درست نہیں ہے, جیسے خاص طور پر دینی معاملے میں نے آپ کو سمجھایا, کیونکہ اس میں کیا ہوگا, اس میں تو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے نا, کوئی بہت زیادہ سنگین معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے, اور آپس میں بھی ادھر ادھر کی نہیں لگانی چاہیے, سنی سنائی آگے نہیں پہنچانی چاہیے. جب سنی سنائی میں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات کیا ہو رہی تھی, غیبت ہو رہی ہوتی ہے, بیک بائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے سنی سنائی کے اندر, اور سنی سنائی میں سم ٹائمز جو ہے بہتان لگائے جا رہے ہوتے ہیں. بہتان سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ نا الزام لگایا جا رہا ہے. ہاں, الزام لگائے جا رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو یہ جھوٹا الزام لگانا, تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, بہت بری چیز ہے. تو ہم اس طرح کی باتوں سے ہمیں بالکل دور رہنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں, ہمارے پروگرام سچی باتوں کا وقت ختم ہوا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم سچی باتیں دیکھیں, یہ پروگرام دیکھیں, اور کڈز مدنی چینل جو آپ کے لیے پیارے پیارے پروگرامز لاتا ہے وہ دیکھیں گے, تو انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھیں گے اور اچھی باتیں کریں گے. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل.